बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू के सिलेबस के साथ शहबाज अकमल आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा उन्वान मुताबिकत के उसूल। सबसे पहले हम देखेंगे मुताबिकत क्या है, इसके मायने क्या हैं। तो मुताबिकत के मायने मुताबिक, मवाफिक और मुनासबत के हैं। इंग्लिश में इसे कंपैटिबिलिटी भी कहा जा सकता है। जैसे एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ मुनासबत, एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ कंपैटिबिलिटी। देखिए, उर्दू का कोई भी जुमला हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें 3 चीज़ों से लाज़मी वास्ता पड़ता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। हम देखते हैं कि फ़ेल क्या होता है? किसी काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है। दूसरा देखें, फ़ाइल। फ़ाइल कहते हैं जी काम करने वाले को, और इसी तरह से मफ़ूल जिस पर काम वाक़े हो। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक मिसाल दूँगा, जिससे ये तीनों चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। जैसे असलम किताब पढ़ता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, असलम किताब पढ़ता है। असलम किताब पढ़ता है। अब यहाँ देखिए 3 चीज़ें हैं, असलम, किताब और पढ़ना। अब इसमें देखते हैं इस मिसाल के अंदर कि असलम क्या है? असलम क्योंकि किताब पढ़ रहा है तो काम करने वाला असलम है। तो असलम हमारे पास क्या हुआ जी? असलम हमारे पास हुआ फ़ाइल। इसी तरह से किताब जिस पर काम वाक़े हो रहा है या काम जिस पर किया जा रहा है, वो क्या है जी? किताब। तो किताब हमारे पास क्या हुई? ये हमारे पास फ़ाइल था, ये हमारे पास मफ़ऊल। और इसी तरह से पढ़ना। पढ़ना क्या है जी? पढ़ना क्योंकि एक काम है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? फ़ेल कहेंगे। ये मैं यहाँ पे फ़ेल लिख रहा हूँ। हमें वाक़फ़ियत होगी फ़ेल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ऊल क्या होता है। अब देखें मुताबिकत के लिहाज से हम इनको कैसे देखेंगे। आपके सामने एक छोटी-सी मिसाल रखता हूँ। असलम आया। हम सारे पढ़ते हैं असलम आया, कभी हमने ये नहीं पढ़ा असलम आई। उसकी वजह क्या है? देखें, इस जुमले के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक फ़ाइल है असलम, आया फ़ेल। मतलब 2 चीज़ें हैं, एक फ़ाइल है और एक फ़ेल है। हमने कंपैटिबिलिटी या मुताबिकत देखनी होती है फ़ेल की। फ़ेल क्या है जी? इसमें आया। आया को देखना है जी, अगर हमारे पास फ़ाइल मुज़क्कर है, जैसे कि असलम मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है, तो हम जो लगाएँगे उसके साथ फ़ेल वो भी मुज़क्कर होगा। जैसे ही मैंने लगाया असलम आया, मैंने मुअन्नस नहीं लगाया जैसे असलम आई, क्योंकि इसके साथ फ़ेल कौन-सा लगेगा? इस फ़ाइल के साथ मुज़क्कर ही लगेगा, असलम आया। ये मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी है, इसके उसूल हैं, इनको आहिस्ता-आहिस्ता ज़ेर बहस लाएँगे। इनसे पहले हम कुछ बुनियादी उसूल देख लेते हैं। इनके अंदर 2 टर्में हैं, 2 इस्लाहात हैं कि फ़ेल लाज़िम क्या है, फ़ेल मुतअद्दी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ेल लाज़िम। ऐसा फ़ेल जिसको जुमला मुकम्मल करने के लिए सिर्फ़ एक फ़ाइल की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी है, लड़का आया। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक फ़ाइल है और उसके साथ जुमला मुकम्मल करने के लिए फ़ेल है। जुमला मुकम्मल हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम फ़ेल की मुताबिकत देखेंगे फ़ाइल के साथ, क्योंकि इसके अंदर मफ़ऊल है नहीं जिसके साथ हम मुताबिकत देखें, एक ही चीज़ है, वो है फ़ाइल। तो फ़ेल की मुताबिकत हम किसके साथ देखेंगे? फ़ाइल के साथ। जैसे अगर फ़ाइल हमारे पास 4 चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस करना है। 4 चीज़ें नोट कर लें, 4 चीज़ें। एक, या तो जो फ़ाइल है काम करने वाला वो मुज़क्कर हो सकता है, या वो काम करने वाला मुअन्नस हो सकता है, या फिर जमा हो सकते हैं जो फ़ाइल है, या फिर उसके अंदर वाहिद हो सकते हैं। ये 4 कंडीशंस जो है हमने देखनी है। अगर फ़ाइल, देखिए एक-एक कंडीशन को देखते हैं। अगर फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल क्या लगाएँगे? वो भी वाहिद ही लगाएँगे। जो यहाँ पे होगी इसी की मुनासबत के साथ हम फ़ेल को लगाएँगे, ये मुताबिकत पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं मुताबिकत, इसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी। फ़ेल की किसके साथ मुनासबत देखी हमने? फ़ाइल के साथ। जैसे यहाँ पे मिसाल है, लड़का आया। अब आया क्या है? फ़ेल। फ़ेल को हम किसके हिसाब से देख रहे हैं? इस फ़ाइल के हिसाब से देखेंगे कि आया लिखा हुआ है। आया, हमने फ़ेल क्या लगाया? वाहिद लगाया। हमने आया जो है
آئے نہیں لگایا کیونکہ وہاں پہ کیا تھا، اگر واحد ہے تو یہاں پہ آپ واحد لگائیں گے۔ دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، اگر فائل ہے جمع تو فعل کیا لگے گا، ظاہری سی بات ہے مطابقت کے اصول کے مطابق وہ بھی جمع لگے گا۔ تو دیکھیں فعل جمع لگے گا، لڑکے ہیں تو لڑکے آئے، لڑکے آیا ہم کبھی نہیں لکھتے۔ تو مطابقت کے اصول وہی اصول ہیں جو ہم ڈیلی روٹین کے اندر، جو روزانہ ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لڑکے کے ساتھ آئے لگائیں کیونکہ لڑکے کیا ہے، فائل ہے اور جمع ہے، تو فعل بھی اس کے ساتھ کون سا آئے گا، آیا نہیں آئے گا، لڑکے آیا، لڑکے آئے، جمع لگائیں گے اس کے ساتھ۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیں، اگر فائل ہے مذکر تو اس کے ساتھ فعل جو لگائیں گے وہ بھی مذکر ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہو گیا ہمارا، جیسے لڑکا آیا، اب لڑکا آیا لگائیں گے، لڑکا آئی نہیں لگائیں گے، کیونکہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ جو فعل آئے گا وہ بھی کیا آئے گا، مذکر ہی آئے گا۔ اب آخری پوائنٹ دیکھیں اس کا، فائل اگر مؤنث ہوگا تو اس کے ساتھ جو فعل استعمال کیا جائے گا وہ بھی مؤنث ہی استعمال کیا، جیسے لڑکی آئی، لڑکی آیا نہیں ہوگا، مذکر نہیں لگائیں گے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، فعل متعدی۔ فعل متعدی کے اندر ایسا فعل ہوتا ہے جس کو جملہ مکمل کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب اس کے اندر، ان جملوں کے اندر تین چیزیں ہوں گی، فعل بھی ہوگا، فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا، تین چیزیں۔ اب ہم مطابقت فعل کی دیکھیں گے ہمیشہ، اوپر بھی ہم نے فعل کی دیکھی فاعل کے حساب سے، اب یہاں پر کیونکہ تین چیزیں ہو گئی ہیں تو ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ اب فعل کی مطابقت کس کے حساب سے دیکھیں، فعل کو کس کے حساب سے لکھیں گے، کس کی مناسبت سے لکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ فعل کے ساتھ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، تو فعل کی مطابقت ہم ہمیشہ کس کے حساب سے دیکھیں گے، فعل متعدی میں جس میں تینوں چیزیں ہوں، مفعول کے حساب سے دیکھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، جیسے اوپر 4 پوائنٹ پڑھے ہم نے، اسی طرح مفعول کے 4 پوائنٹ ہے، اسی حساب سے فعل کو بناتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ دیکھیں لکھا ہے جی، مفعول اگر واحد ہے تو فعل کیا ہوگا، واحد ہوگا۔ اگزامپل دیکھیں، مثال دیکھیں، انہوں نے ایک کتاب خریدی۔ اب یہاں پہ کیا ہے جی، کتاب، کتاب ہے مفعول، یہاں پہ انہوں کیا تھا، فاعل۔ ہم نے فاعل کے حساب سے نہیں لگانا فعل، ہم نے فعل کس کے حساب سے لگانا ہے، مفعول کے حساب سے، جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ کتاب ہے۔ اگر یہ واحد ہے، ایک کتاب کی بات کی جا رہی ہے، مفعول واحد ہے، تو فعل ہم کیا لگائیں گے، وہ بھی واحد، خریدی، ایک کتاب ہے تو خریدی۔ اگر مفعول جمع ہے تو فعل بھی کیا آ جائے گا جی، جمع آ جائے گا، جیسے اس نے چند کتابیں خریدی۔ ہم نے اس کو نہیں دیکھنا فاعل کو، ہم نے مفعول کو دیکھنا ہے، کتابیں، ہم نے آگے کیا لگا دیا، خریدی، کتابیں خریدی۔ دیکھیں اس کو ہم نے اس کے حساب سے تبدیل کر دیا، کتابیں، زیادہ کتابیں تھی، جمع تھا، ہم نے یہاں بھی کیا لگا دیا جی، فعل جمع لگا دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا پوائنٹ دیکھیں، مفعول اگر مذکر ہے تو فعل کیا آئے گا، مذکر آئے گا۔ فاطمہ نے قلم خریدا۔ اب اس کے اندر دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے جی مفعول اور یہ ہمارے پاس فعل۔ مفعول ہمارے پاس جو تھا وہ مذکر تھا، قلم مذکر ہوتا ہے ہمیشہ، ہم نے فاطمہ کو نہیں دیکھنا، وہ یہاں پر مؤنث ہے، کیونکہ فاعل کے حساب سے ہم تبدیل نہیں کریں گے، ہم کس کے حساب سے تبدیل کریں، ہم مفعول کے حساب سے تبدیل کر رہے ہیں فعل کو۔ تو خریدا کیونکہ مذکر ہے، یہ کس کے حساب سے لگایا ہم نے قلم کے حساب سے لگایا، قلم کو دیکھا کہ قلم کیا ہے جی، مذکر ہے ہمارے پاس، تو فعل کیا لگے گا، مذکر۔ مفعول اگر مؤنث ہے تو فعل کیا ہوگا، مؤنث۔ اسلم نے دوات خریدی۔ اب دیکھیں اسلم تو ہے فاعل مذکر، ہم نے اسلم کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے مفعول کو، تو خریدی لگایا ہم نے کیونکہ یہ کیا تھا، مؤنث تھا، ہم نے یہاں پہ کیا لگا دیا، فعل کو مؤنث لگا دیا۔ یہ دیکھیں اس کے حساب سے تبدیل کریں گے۔ ہم نے بنیادی اصول دیکھ لیے، اب آتے ہیں ان اصولوں کی طرف۔ فعل کی فاعل اور مفعول سے مطابقت، فعل کی اس میں ضمیر سے مطابقت۔ پہلے ان کو پڑھتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ دیکھیں لکھا ہے جی، مختلف جنس کے دو یا دو سے زیادہ اسم جملے میں موجود ہوں۔ اب جنس کیا ہے، جنس سے مراد مذکر مؤنث، مطلب ایک جملہ ہے اس کے اندر ایک فاعل دیا گیا مذکر، ایک ہے مؤنث۔ اب فعل کو کس کے حساب سے تبدیل کریں، مذکر والے فاعل کے حساب سے یا مؤنث والے فاعل کے حساب سے، کرنا تو ایک کے حساب سے۔ تو یہ اصول اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے۔ دیکھیں مختلف جنس کے دو یا دو سے زیادہ اسم جملے میں موجود ہوں تو فعل آخری کے مطابق آئے گا، مطلب اگر مختلف مذکر مؤنث آئے ہوئے ہیں فاعل، تو ہم جو آخری کی نیچر ہوگی آخری کے حساب سے دیکھیں، اگر وہ فاعل جو ہے وہ مذکر ہے تو ہم فعل مذکر لگائیں گے آخری،
اگر وہ مونس ہے آخری تو ہم کیا لگائیں گے؟ فعل مونس لگائیں گے. دیکھیں اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. انسان کے 2 ہاتھ، 2 کان اور 1 ناک ہوتی ہے. اب دیکھیں ہاتھ اور کان جو ہیں یہ مذکر ہیں اور ناک کیا ہے؟ مؤنث. تو ہم نے ہوتی جو لگایا فعل، یہ کس کے حساب سے لگایا؟ آخری فاعل کے حساب سے، اسم کے حساب سے، ناک کے حساب سے. وہ کیا ہے جی؟ مؤنث. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگر فاعل اسم جمع ہو تو فعل واحد. یہاں تک دیکھتے ہیں. فاعل اسم جمع یہ ہے جی فوج. اگزامپل میں دیا گیا فوج. اسم جمع ہے، اس کو کلیکٹیو ناؤن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ایک سپاہی ہے تو سپاہی کہیں گے. اگر زیادہ سپاہی ہو جائیں گے تو ہم اس کو اسم جمع کے طور پہ فوج کہیں گے. اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس کے اندر تو ہم ایک کہیں گے اس کو، ایک اسٹوڈنٹ. اگر زیادہ اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو جائیں ایک کمرے کے اندر تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کلاس ہے. تو یہ کیا جی؟ اس میں جمع ہے. فوج آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں دیکھتے ہیں اگر فاعل اس میں جمع ہو، جیسے کہ یہ فوج ہے، تو فعل واحد. فعل واحد ہوگا. جیسے آ رہی ہے لکھا ہے ہم نے فوج کے ساتھ، آ رہی ہے فوج. ایک اور شرط بھی ہے اس کے ساتھ، فعل واحد بھی ہوگا اور ساتھ میں مگر فاعل کی جنس کے مطابق ہوگا. فاعل کی جنس، اب فوج کی جنس دیکھیں گے مذکر ہے مؤنث. فوج ہمیشہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، مؤنث شمار کی جاتی ہے. تو واحد لکھیں گے آ رہی، اور اس کو اس کی جو جنس ہوگی وہ آ رہی لکھا ہے، آ رہا نہیں لکھا، کیونکہ یہ کیا تھی؟ فوج مؤنث تھی، اس لیے ہم نے آ رہی لکھا. آگے دیکھیں ایک اور ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ہجوم آ رہا ہے. ہجوم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہجوم ہمیشہ کلیکٹیو ناؤن اس میں جمع ہے تو ہجوم مذکر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم آ رہا ہے ہی لگائیں گے، آ رہی نہیں لگائیں گے. ہجوم آ رہی ہے یہ کبھی نہیں لکھتے ہم. ہم ہمیشہ کیا لکھتے ہیں جی؟ ہجوم آ رہا ہے. اس کی حساب سے لکھیں گے، اس کے حساب سے جو ہجوم ہے اس میں جمع، وہ ہمارے پاس کیا تھا جی؟ مذکر تھا. تو ہم نے یہاں پہ کیا لگایا؟ مذکر اور ساتھ میں واحد لگایا. آگے چلتے ہیں. کتابوں، رسالوں اور اخباروں کے نام چاہے جمع ہوں لیکن فعل واحد اور جنس کے مطابق آئے گا. پہلی بات فعل واحد ہوگا جب بھی کتابوں، رسالوں اور اخباروں کا نام آئے گا. دیکھیں کتاب دیوان اقبال چھپ گئی ہے. اب دیوان اقبال کیا ہے؟ کتاب ہے. کتاب ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مؤنث بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا لکھنا ہے؟ کتاب کے ساتھ ہمیشہ واحد بھی لکھنا ہے. 2 پوائنٹ تھے اس کے اندر. دیکھیں فعل واحد لگائیں گے اور ساتھ میں جنس کے مطابق ہوگا. واحد لگایا، چھپ گئی ہے، واحد کو ظاہر کر رہا ہے. اب اس کی جنس کیا ہے؟ کتاب کی مؤنث ہے، تو اس لیے ہم نے جنس کو بھی دیکھا. چھپ گیا ہے نہیں، چھپ گئی ہے. واحد بھی ہے اور مؤنث بھی، کیونکہ کتاب مؤنث ہوتی ہے. اخبار دیکھیں، اخبار مذکر ہوتا ہے. اخبار شائع ہو چکا ہے، مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے. یہ دونوں صورتوں کو ہم نے یہاں پہ ایگزامپل کے اندر دیکھا. اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگر 2 فاعل کے درمیان 2 فاعل بغیر حرف عطف کے آئیں تو فعل واحد اور آخری فاعل کی جنس کے مطابق ہوگا. حرف عطف کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں. اگر 2 فاعل کے درمیان واو یا اور آ جائے تو یہ واو اور کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ حرف عطف کو ظاہر کرے گا. جیسے شام و سحر. ٹھیک ہو گیا. اس شام و سحر کے اندر جو واو آ رہا ہے یہ کیا ہے جی؟ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. عزت اور شہرت. اب اور کا لفظ جو ہے 2 کے درمیان آیا تو یہ اور کیا ہوگا؟ حرف عطف. وہ کہتے ہیں اگر جملے کے اندر اگر 2 فاعل بغیر حرف عطف کے ہیں، مطلب ان کے درمیان واو اور نہ لکھا ہوا ہو، تو فعل واحد ہوگا. پہلی بات فعل کیا ہوگا یہاں پہ؟ واحد ہوگا جب حرف عطف نہ ہو. اور دوسری بات آخری فاعل کی جنس کے مطابق بھی جنس بھی دیکھنی ہے. فعل واحد ہوگا اور ساتھ میں جنس بھی دیکھنی ہے. وہ بھی کس کے ساتھ کی؟ آخری جو فاعل ہوگا اس کی جنس کے حساب سے ہم اس کو تبدیل کریں گے. دیکھیں اب اس کی مثال دیکھیں، کلیئر ہو جائے گا. گھوڑا گاڑی 2 اس میں، ان کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے. آگے دیکھیں بک گئی ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل واحد ہوگا، واحد آ رہا ہے، بک گئی واحد کو ظاہر کر رہا ہے. ساتھ میں جنس اس کے مطابق آئے گی. آخری فاعل، آخری کیا ہے جی یہاں پہ؟ گھوڑا گاڑی. گاڑی کیا ہے؟ مؤنث، تو بک گئی ہے، بک گیا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر گھوڑا بعد میں ہوتا تو کیا لکھتے؟ گھوڑا بک گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں آگے. قلم دوات یہاں پڑی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں دیکھیں قلم دوات کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے اور دوسرا دوات کیا جی؟ مؤنث ہے، تو یہاں پہ ہم نے یہاں پڑی ہے لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے دیکھیں اگر ان کے درمیان حرف عطف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قلم اور دوات. پھر ہم واحد نہیں لکھیں گے، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ شرط لگائی تھی اگر حرف عطف نہ ہو تو واحد، اگر حرف عطف آ جائے جیسے یہاں پہ اور ہے تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ جمع. قلم اور دوات یہاں پڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو یہاں تک پوائنٹ. اگلے پوائنٹ 5 پہ چلتے ہیں.
اگر دو رشتہ داروں کے نام بغیر حرف عطف کے ہوں تو فعل جمع آئے گا. اب رشتہ دار بھی ہیں دونوں، حرف عطف بھی نہیں ہے. ہم نے حرف عطف کا کیا پڑھا؟ اگر حرف عطف نہیں ہے تو ہم اس کو کیا رکھیں گے؟ واحد رکھیں گے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر رشتہ دار تعلق ہے ان کا آپس میں دو اسموں کا، جیسے یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے ماموں بھانجا، ان کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو کیا رکھیں گے؟ جمع ہی رکھیں گے، جیسے کہ یہ بتایا جا رہا ہے فعل جمع ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، حرف عطف ہو ان کے درمیان، جو دو آپس میں تعلق ہے جن کا فاعل کا، یا حرف عطف نہ ہو ان کے درمیان، ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہم یہاں پہ فعل کو جمع ہی رکھیں گے. جیسے دیکھیں ماموں بھانجا لڑ پڑے، اگر ان کے درمیان اور آ جائے، حرف عطف آ جائے، ماموں اور بھانجا لڑ پڑے، پھر بھی ہم اس کو کیا رکھ رہے ہیں؟ جمع ہی رکھیں گے. اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. دیکھیں وہی پوائنٹ ہے، اگر دو رشتہ داروں کے نام میں حرف عطف ہو تو فعل جمع آئے گا. اگلا پوائنٹ ہے جی 7واں، اگر جملے میں علامت مفعول کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا. کہتا ہے جی اگر جملے کے اندر مفعول کے بعد کو آ جائے، لفظ کو لکھا ہوا آ جائے، تو پھر فعل کیا ہوگا؟ واحد لکھیں گے. جیسے اب اگزامپل ایک دیکھتے ہیں، اسلمہ نے کپڑے دھوئے. اب سلمہ نے کپڑے دھوئے، اس کے اندر کوئی کو کا لفظ نہیں ہے، تو یہاں پہ واحد بھی نہیں ہے، وہ جمع دکھا رہا ہے. دھوئے جو فعل ہے وہ جمع دکھا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کو اگلی جملے میں لکھا ہوا ہے. اگلی مثال میں دیکھیں، سلمہ نے کپڑوں کو دھویا. اب کپڑوں کیا ہے؟ مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے. اس کے آگے ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کو کا لفظ. تو پھر یہاں پہ کیا لکھا ہم نے؟ واحد لکھا، جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سلمہ نے کپڑوں کو دھویا. اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگر دو فاعل کے بعد لفظ دونوں آ جائے تو فعل جمع ہوگا. دونوں کا لفظ آ جائے دو فاعل کے درمیان، دو فاعل کے بعد، تو ہم کیا لکھیں گے؟ فعل جمع لکھیں گے. جیسے اسلم اکرم، دونوں چلے گئے. دو کیا ہے جی؟ فاعل، اسلم بھی اکرم بھی، ان کے بعد لفظ کیا آیا؟ دونوں. یہ لفظ آیا تو ہم نے آگے کیا لگایا جی؟ جمع. فعل کیا ہو گیا؟ پھر جمع ہو گیا. یہاں پر کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں. اگر جملے میں لفظ کوئی، کچھ یا پھر سب کچھ آ جائے تو فعل ہر حال میں واحد ہوگا اور جنس اس کی کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی. یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے. یہ کیا ہے جی؟ واحد ہوگا اور ساتھ میں اس کی جنس مذکر آئے گا. اس کے ساتھ دیکھیں، اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. تین چیزیں ہم نے دیکھی، کوئی، کچھ اور سب کچھ. اگر یہ تین لفظ آ جائیں تو اس کے ساتھ دو ہم نے کام کرنے ہیں. ایک تو واحد لگانا ہے فعل، دوسرا مذکر لگانا ہے جو فعل ہوگا. تینوں اگزامپل دیکھتے ہیں. سدرا، ماریا اور سعدیہ میں سے کوئی نہ بچ سکا. اب دیکھیں یہاں پہ حالانکہ نام کس کے ہیں؟ مؤنث ہیں تینوں، لیکن ہم نے یہاں پہ کیا لگایا؟ ایک تو لگایا واحد، بچ سکا. پھر ساتھ میں ہم نے مذکر لگایا. بچ سکا مذکر ہے، واحد بھی اور مذکر بھی. کس کی وجہ سے؟ یہ کوئی کا لفظ آ گیا درمیان میں، ان کے بعد کوئی کا لفظ آ گیا. اگر دوسرا دیکھیں، دوسری ایگزامپل، اس کی دکان، مکان، گھر، کچھ باقی نہ رہا. اب یہاں پہ کچھ کا لفظ آ گیا. جب کچھ کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا لکھا؟ نہ رہا. فعل کیا رہا؟ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے یہاں پر. اگلا پوائنٹ دیکھیں، یہ تیسری ایگزامپل، اس نے سب کچھ بیچ دیا. اس نے سب کچھ بیچ دیا. اب یہاں پہ سب کچھ کا لفظ آ گیا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ واحد بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا. تینوں کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ واحد بھی آ رہا ہے اور مذکر بھی آ رہا ہے. آخری پوائنٹ دیکھیں، اگر جملے میں لفظ سب آ جائے تو فعل آخری کے مطابق ہوگا. دیکھیں مختلف اسم بتائے جا رہے ہیں، نام بتائے جا رہے ہیں. اس کی جاگیر، مکانات سب بک گئے. اب ہم نے فعل کو جو بک گئے ہے یہ کس کے حساب سے تبدیل کیا؟ آخری کے مطابق. جاگیر نہیں، مکانات جو دوسرا ہے، آخری کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تبدیل کرنا ہے. تو مکانات کیا ہوتا ہے جی؟ ہمارے پاس مذکر. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا لکھا یہاں پہ؟ بک گئے، مذکر ہی لکھا. اگلی مثال دیکھیں. اب جگہ چینج کرتے ہیں ان کی. اس کے مکانات، جاگیر سب بک گئی. اب جاگیر جو ہے یہ کیا ہوتی ہے جی؟ مؤنث. اس کے ساتھ ہم نے پھر کیا لگایا؟ مؤنث ہی فعل لگایا اور ہم نے اس کو مکمل کر دیا. یہ امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے سارے کے سارے پوائنٹ. اب یہ چار میں نے اگزامپل دی ہیں، اس سے آپ کو کلیئر کیا ہوگا؟ دیکھیں واحد، جمع اور آخری کا اصول کلیئر ہوگا. جیسے گیند بلہ خریدا، ان کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے،
ہوگا تو واحد، حرف عطف نہ ہو تو یہ کیا ہوں گے؟ واحد ہوں گے، اور ساتھ میں اس کی جنس کیا ہوگی؟ دوسری کے مطابق۔ اب خریدا کس کے مطابق آئے گا؟ اس بلہ کے حساب سے آئے گا۔ بلہ کیا ہے جی؟ مذکر ہے، تو خریدا لکھا یہاں پہ، آخری کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر بھی کوئی بھی حرف عطف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو آگے فعل لگانا ہے وہ ہوگا تو واحد، جمع نہیں ہوگا۔ پھر اس کی جنس کیا ہوگی؟ آخری کے مطابق جنس۔ اس کی گیند کی جنس کیا ہوتی ہے؟ مؤنث، تو ہم نے یہاں پہ کیا لگا دیا؟ خریدی لگایا۔ یہاں پہ بھی خریدا لگایا تھا بلے کو دیکھ کے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ حرف عطف ہیں دونوں مثالوں میں، گیند اور بلہ۔ اب یہاں پہ جمع ہو جائے گا، واحد نہیں، وہاں پہ خریدا لکھا تھا، یہاں پہ کیا ہے جی؟ بلہ۔ اب بلہ کیا ہے؟ بلہ مذکر ہے، مذکر بھی ہوگا اور ساتھ میں جمع بھی کریں گے۔ دیکھیں اس کو مذکر بھی ہے یہ اور جمع بھی ہے۔ بلہ کو دیکھ کے، بلہ کیا ہے؟ مذکر، تو یہ مذکر لگا۔ پھر یہ ہے جی اور آیا، یہ حرف عطف، تو اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ جمع۔ یہاں بھی ایسی ہے، سیم اسی طرح سے بلہ اور گیند خریدی، حرف عطف ہے، ہم نے آخری کو دیکھنا ہے، آخری گیند ہے، گیند مؤنث ہے، تو ہم نے کیا بنانا ہے؟ جمع بھی بنانا ہے اور مؤنث بھی لکھنا ہے، خریدی۔ کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں، فعل کی اس میں ضمیر سے مطابقت۔ دیکھیں اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے؟ کسی نام کی بجائے ہم جو استعمال کرتے ہیں کسی شخص کو بلانے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر۔ جیسے وہ، تم، ہم، یہ سارے کیا اس میں ضمیر ہے؟ وہ اصل نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں، اصول 4 ہیں، ان کو دیکھتے ہیں جی۔ اگر اس میں ضمیر مذکر ہے، مؤنث ہے، اسی طرح جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، فاعل اور مفعول کے حساب سے، یہاں بھی اسی طرح سے اگر اس میں ضمیر مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے، تو فعل بھی اس کے مطابق آئے گا۔ تو فعل انہی کو دیکھے، اگر وہ جمع ہے تو فعل جمع، اگر وہ واحد ہے تو فعل واحد، اگر وہ مذکر ہے تو فعل مذکر۔ کس کی بات کریں؟ اس میں ضمیر کی۔ جیسے دیکھیں اس میں ضمیر یہاں پہ کیا دیا گیا جی؟ وہ۔ یہاں پہ اس میں ضمیر کیا ہے؟ ہم۔ یہاں اس میں ضمیر کیا ہے؟ ہم۔ یہاں کیا جی؟ وہ آ رہا ہے، اگر وہ استعمال ہو رہا ہے کسی لڑکے کے لیے، تو آگے ہم نے فعل کیا لگایا؟ آ رہا، اس کے حساب سے مذکر ہے تو مذکر۔ اگر جمع بنا دیا، جیسے یہاں پہ ہے ہم جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جمع کی طرف آتا ہے، تو یہ ہم نے آگے پھر فعل لگایا، وہ بھی کیا لگایا؟ جمع ہی لگایا۔ اسی طرح سے یہ مؤنث کے لیے ہو جاتے ہیں دونوں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اگر جملے میں ایک سے زیادہ ضمیریں ہوں تو فعل ہمیشہ جمع آئے گا۔ ایک سے زیادہ ضمیریں، جیسے یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے، وہ بھی ایک ضمیر ہے ایک جملے کے اندر، اور میں بھی ایک ضمیر ہے، ایک سے زیادہ ہو گئی، تو پھر ہم نے فعل ہمیشہ کیا لگانا ہے؟ جمع۔ دیکھیں جائیں گے، وہ اور میں لاہور جائیں گے، جمع ہو گیا، دو ضمیریں آ رہی ہیں نا۔ اگلی مثال بھی اسی طرح سے، ہم اور آپ فٹ بال کھیلیں گے، دو ضمیریں، آپ بھی اور ہم بھی۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، آسان ہے، بہت آسان ہے یہ۔ اگلے پوائنٹ کی طرف دیکھیں، ضمیر جمع متکلم میں فعل مذکر ہوگا۔ اب دیکھیں ضمیر جمع متکلم، متکلم کیا ہوتا ہے؟ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والا۔ اگر بات کرنے والے زیادہ ہیں، جمع متکلم زیادہ ہے بات کرنے والے، تو فعل کیا آئے گا؟ مذکر ہی آئے گا۔ بے شک وہ بات کرنے والے جمع متکلم جو ہیں وہ مؤنث کے لیے کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم کیا لگائیں گے؟ فعل مذکر ہی لگائیں گے۔ جیسے دیکھیں اگزامپل دونوں میں کلیئر ہوتا ہے، مردوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ اب مردوں کیا ہے جی؟ متکلم، جمع متکلم ہے، زیادہ مرد بول رہے ہیں، تو مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، ہم نے کیا لگایا؟ مذکر لگایا، فعل مذکر لگایا یہاں پہ، آتے ہیں۔ اگلا دیکھیں، عورتوں نے کہا، اب یہ بھی جمع متکلم ہے، ہم نے نہیں دیکھنا کہ جمع متکلم میں عورتیں باتیں کر رہی ہیں یا مرد، ہم نے کیا لگانا ہے؟ ہمیشہ فعل کو مذکر ہی لگانا ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ بھی ایسے ہی لگایا، ہم آتے ہیں، ہم آتی ہیں کبھی نہیں لگائیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ 3 کلیئر ہے۔ آخری دیکھیں، اگر فاعل جمع مؤنث ہو، فاعل دیکھیں، اب یہاں پہ فاعل ہے جمع مؤنث، عورت نہیں ہے، عورتیں لکھا ہوا ہے، اور جملے میں دو سے زیادہ فعل ہو۔ دو سے زیادہ فعل کیسے؟ آنا سے آئی اور ہونا سے ہوئی، یہ کیا ہے جی؟ جمع مؤنث، ٹھیک ہے، اور یہ ساتھ میں دو سے زیادہ فعل کی بات کی جا رہی ہے، جمع مؤنث، اور ساتھ میں دو فعل ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، تو کرنا کیا ہے؟ تو دونوں فعل واحد مؤنث آئیں گے، دونوں کو کیا لگانا ہے ہم نے؟ فعل واحد۔ دیکھیں عورتیں آئی ہوئی تھی نہیں لگائیں گے، دونوں کو ہم نے، دونوں فعل کو کیا لگائیں گے؟ واحد لکھیں گے، واحد، دونوں فعل کیا آئیں گے؟ عورتیں آئی ہوئی، آخری جو ہے تھی وہ ہم نے کس کے حساب سے لگایا؟ جمع، وہ اس کے حساب سے لگایا، عورتیں، کیونکہ جمع تھا وہاں پہ بھی ہم جمع کر دیں گے۔ اگلا اسی طرح سے ہے،
بازار میں لڑکیاں شاپنگ کر رہی ہیں سوری۔ اب یہاں دیکھیں فعل کیا ہے جی، یہاں پہ جمع مؤنث، اور آگے کیا ہے جی، کرنا سے کر اور رہنا سے رہی آیا ہوا ہے، دو فعل آئے ہوئے ہیں، تو دونوں کو ہم نے کیا رکھنا ہے، ہم نے یہاں پہ واحد ہی رکھنا ہے۔ اور آخر والا ہے کیوں آیا، کیونکہ یہاں پہ لڑکیاں اس لیے ہم نے ہے لکھا ہے۔ آخری بھی اسی طرح سے ہے، گھر میں عورتیں کام کر رہی ہیں، عورتیں کیا ہے جی، یہاں پہ جمع مؤنث ہے، تو دو یہاں پہ فعل آئے ہوئے ہیں، کرنا سے کر، رہنا سے رہی، تو ہم نے ان کو کیا رکھا ہے، کر کو بھی رہی کو بھی فعل واحد رکھا ہے۔ کام کر رہی آگے ہیں کس کے حساب سے ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں اس کے حساب سے آیا۔ امید ہے آپ کو یہ سارا جو ہے مطابقت کے اصول یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر فائدہ مند لگا تو آپ ان کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔